औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से नबा फाउंडेशन की जानिब से एक सीरीज लेकर हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है अली की अदालत। तमाम हम्द तारीफ है उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसने हमें शऊर, अक्ल और इल्म दिया है ताकि हम सही रास्ते का इंतखाब कर सकें। और तमाम तारीफें हैं उस परवरदिगार के लिए कि जिसने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी रखी है। वो इंसान के ऊपर है कि उस अपनी क्वालिटी को कैसे पब्लिकली करे, उसको निकाले और लोगों के दरमियान उसको पहचानवाए। जब ये क्वालिटी इंसान के अंदर आती है तो इंसान कभी कभी इस क्वालिटी के साथ एक मकाम और मनसब पे पहुंचता है, कभी हुकूमत करने पर आमादा हो जाता है। और जब वो हुकूमत करता है तो इन तमाम क्वालिटीज को पब्लिक के सामने लेकर आता है ताकि पब्लिक और हुकूमत के दरमियान एक राब्ता, एक कनेक्शन हो जाए। और कभी पब्लिक यानी हुकूमत से राजी हो जाती है और कभी हुकूमत पब्लिक से राजी रहती है। लेकिन अगर आप पूरी तारीख इंसानियत में का मुताला करें, पूरी हिस्ट्री को उठा कर देखें तो आपको कहीं भी ऐसा नजर नहीं आएगा। आपने हजारों तारीखें पढ़ी होंगी, हजारों बादशाहों के किस्से सुने होंगे, उनकी हुकूमत के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन कहीं भी आपने ये ना देखा होगा कि कोई एक ऐसा हाकिम हो, एक ऐसा बादशाह हो कि जब उसने हुकूमत की हो तो पूरी की पूरी रियाया पब्लिक अपने हाकिम से राजी और खुशनूद हो। लेकिन तारीख में सिर्फ एक शख्सियत ऐसी नजर आती है कि जब उसने हुकूमत अपने हाथ में ली है तो जितना पब्लिक अपने हाकिम से राजी थी उतना ही दुश्मन भी अपने उस सामने वाले से राजी होता है, उस बादशाह से राजी होता है। हमारी मुराद अपने इमाम, पहले इमाम हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है कि जब उनको 4 साल की सिर्फ हुकूमत मिली है। बाज़ रवायत में तो बाज़ जगह तो मिलता है कि शायद 3 साल और कुछ महीना, कि जब आपने हुकूमत को अपने हाथ में लिया है और फिर इस तरीके से हुकूमत की है कि दुनिया आज भी हैरान शशदर है कि ये कैसी हुकूमत थी कि जिसमें हर एक इंसान का, चाहे वो गरीब से गरीब हो चाहे वो अमीर से अमीर हो, हर एक का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। जब हम इस हुकूमत का जायजा लेते हैं, आपकी 4 साल हुकूमत का, तो बहुत सारी क्वालिटीज हमको नजर आती है। उनमें से एक क्वालिटी, एक खुसूसियत ये है कि आपकी हुकूमत में अदालत से काम लिया जाता था। और ये अदालत एक ऐसी क्वालिटी है कि जिसको दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है कि अली जैसी अदालत किसी के पास नहीं है। नाज़रीन, आज इसी उन्वान के को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नबा फाउंडेशन की जानिब से अपने मेहमान की तरफ चलते हैं, उनका इस्तेक़बाल करते हैं और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आइए नाज़रीन, हम अपने मेहमान का इस्तेक़बाल करते हैं। आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद ज़हीर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क़िबला, जैसा कि मैंने मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के लिए बयान किया कि हमें आज जिस गुफ्तगू के लिए हमने आपको ज़हमत दी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की अगर हुकूमत देखी जाए तो बहुत सारे क्वालिटीज़ है उस हुकूमत की, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। अगर हम देखें तो सिर्फ एक अदालत ही नहीं है बल्कि इकनॉमिक पर भी इमाम अली ने बहुत काम किया और हुकूमत के अंदर उन्होंने लिल्लाहियत, यानी सारा काम खुदा के लिए किया करते थे। और भी बहुत सारी चीजें जिनमें से एक है अदालत। तो आज जिस टॉपिक के लिए हाजिर हुए हैं वो ये है कि इमाम अली की जो हुकूमत है उसमें अदालत का एक अहम रोल है, एक अहम किरदार है कि किस तरीके से आपको गरीब, अमीर, बैतुल माल, उसका माल सबको देना लेना, सारा निज़ाम आपने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलाया। तो सबसे पहले अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए खुद अदालत का मफ़हूम, मतलब क्या मीनिंग है, इसको बयान करके अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह मुफीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और साथ साथ जो है वो नवा फाउंडेशन का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि बहरहाल उन्होंने इस अजीम पॉडकास्ट और अजीम जो है वो सिफत में मुझे शामिल किया कि मैं मौला अली की अदालत के सिलसिले में आपके सामने जो है वो गुफ्तगू करूँ। देखिए, खुलासे के तौर पे, यानी अगर आपके सामने अदालत यानी बहस में वारिद होने से पहले सिर्फ एक जुमला मैं मौला कायनात के सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यानी देखिए, ये एक ऐसी शख्सियत है, हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत है कि यकीनन जो है वो अगर इब्तिदा से इंतहा तक हम देखें तो शायद ही कोई एक लम्हा ऐसा हमें नज़र नहीं आएगा जो हमारे लिए उसवा और नमूना ना हो। यानी ज़ात अली इब्न अबी तालिब पूरी ज़िंदगी हमारे लिए उसवा और नमूना है। कोई भी सिफत हो, अदालत हो और भी जितनी भी शुजाअत हो, उनकी जो है रहम और जितनी भी सिफात हसना हम सोच सकते हैं, सारे सिफात के जो है वो मजहर जो है वो ज़ात अली इब्न अबी तालिब है। उसमें से एक अदालत है
اور جو ہے وہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یعنی شخصیت کے عنوان سے اگر ہم بات کریں تو نہج البلاغہ کے ایک شاعر ہیں ابن ابی الحدید معتزلی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے وہ انسانیت میں یعنی ما قبل تاریخ اور ما بعد تاریخ، ہم نے انسانیت میں علی جیسا انسان نہیں دیکھا. ما قبل تاریخ ہمارے ناظرین کے لیے واضح ہو جائے کہ جو ہے ما قبل تاریخ یعنی جب تاریخ قلم سے نہیں لکھی جا رہی تھی اس وقت سے، اور جب تاریخ قلم سے لکھی جانے لگی یعنی ما بعد تاریخ، اس وقت تک علی ابن ابی طالب سے زیادہ انسانیت میں کوئی جو ہے وہ مظہر اور نمونہ نہیں ہے. اب وہ چاہے جو ہے یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلم، کسی فرقے کی یا کسی مذہب کی بات نہیں، انسانیت کی بات ہو رہی ہے. یعنی انسانیت میں یہ وقار ہے ذات علی ابن ابی طالب کا. اور اسی انسانیت کو اگر عروج پر دیکھنا ہو تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ عدالت، کہ انسان کیسا ہے، عدل کیسا ہے اس کا. عدالت یعنی اگر ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہیں کہ عدالت کیا ہے، تو عدالت کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو حق ہے جس انسان کا، یعنی صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ عدالت. جیسے عربی میں جملے استعمال ہوتے ہیں کہ وضع الشیء علی محلہ، یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا، یہ عدل کہلاتا ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ عدل جو ہے وہ ظلم و جور کے جو ہے وہ مقابلے میں ہے، اس لیے جب تک حق پر عمل ہوتا رہے گا تب تک جو ہے وہ عدل جو ہے نمایاں ہوگا، لیکن جہاں حق پر عمل نہیں ہوگا اس کے سامنے جو ہے وہ پھر ظلم اور باطل جو ہے وہ آ جائے گا. اسی لیے مولا کائنات کا جملہ کہ جب آپ حکومت سے ہٹا دیے گئے، ظاہری حکومت جو 4 سال کی مہلت کو ملی ہے، تو ایک آپ کا شکوہ کہہ لیجیے یا دعا، شکوہ ہی کہتے ہیں، شکوہ ہے خدا بند عالم کی بارگاہ میں. مولا کہتے ہیں پالنے والے، میں جو حکومت میں تھا میرا مقصد یہ تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد یعنی سماج اور معاشرے کو اس طریقے سے بتایا جائے کہ جتنے بھی سماج میں ستم دیدہ لوگ ہیں، جن پر ظلم ہوا ہے، یا جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں جو انسان کے ذہن میں فکر چلتی کہ یہ مثلا کاسٹ کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، تو وہ ساری چیز کو جو ہے میں ختم کرنا چاہتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ ایک ہی نظام ہو، احقاق حق اور امحائے باطل، یعنی حق کا بول بالا ہو اور باطل کا خاتمہ ہو. یہ علی ابن ابی طالب کی جو ہے حکومت کا سب سے عظیم مقصد تھا. عظیم مقصد یعنی ان کا جو ایم تھا، مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ جو علی حکومت پر پہنچ رہا ہے، یعنی جس علی کے پاس حکومت آ رہی ہے، ان کا مقصد صرف لوگوں کے اوپر حکومت کرنا نہیں تھا، جی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی. جی ان کا مقصد یہ تھا کہ یعنی اس حکومت کے ذریعے نہیں، حکومت جو ہے وہ ایک اعلی کار ہے، حکومت ایک مطلب ایک ذریعہ ہے تاکہ لوگوں کے درمیان وہ عدالت کو قائم کر سکے، ان کے درمیان ان چیزوں کو نفاذ کر سکے کہ جس کا جو حق ہے اس تک پہنچ سکے، ظالم کو جو دوسروں کا حق کھایا ہوا ہے. بلکہ تاریخ میں اگر ہم نے دیکھا ہے تو بہت سارے جو امام علی سے پہلے جو بھی خلفاء آئے ہیں انہوں نے دوسروں کا حق دوسروں تک پہنچایا ہے. جی جی اس کا جو ہے وہ بہترین نمونہ آپ دیکھیں، جیسے ہی جو ہے وہ حکومت ملی ہے اور آپ نے جو ہے وہ پہلا خطبہ دیا ہے، پہلے خطبے میں ہی اس چیز پہ آپ نے فوکس کی کہ جو ہے وہ مجھ سے پہلے جو بھی تھا، ٹھیک ہے، تاریخ میں موجود ہے، آدمی جانتا ہے، مجھ سے پہلے جو بھی تھا اور اس میں جس نے جو لیا ہے جو اس کا حق نہیں تھا، میرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں اس کے گلے سے وہ چیزیں نکال لوں گا. جس پر لوگوں نے آ کے کہا بھی کہ مولا یہ آپ کا مثلا ظاہری حکومت کا پہلا دن ہے، آپ اتنے سختی سے کام کریں گے، تو کہا کہ یہ حق خدا ہے، اور حق کے خدا میں علی کسی پر رعایت نہیں کرتا. یعنی امام علی کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں حکومت جب کوئی انسان کر رہا ہے، کوئی بھی حاکم معاشرے میں، وہ عدالت کو اس طریقے سے کر دے کہ اب کسی کے پاس اس بات کی گنجائش نہ رہ جائے کہ اس کے ساتھ ترحم کیا جائے. جی، کیونکہ جب عدالت قائم ہو جائے گی نا، عدالت قائم ہونے کے بعد اب مثلا ابھی میں آپ کو ایک جو ہے نہج البلاغہ میں ایک امام کا جو ہے وہ کلمات قصار میں سے ایک شخص آئے کہنے لگے کہ مولا یہ بتائیے کہ ایہما افضل، کون سی چیز افضل ہے، العدل والسخا والجود. تو امام نے فرمایا کہ عدالت جو ہے وہ 2 بنیاد پر بہتر ہے، کس سے؟ سخاوت اور جود سے. جی، سخاوت اور جود تو بہت اچھی چیز ہے نا، کسی کے ساتھ چیریٹی کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا، اس کی کمک کر دینا، مدد کرنا، بہت اچھی چیز ہے. لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے بہتر یہ کہ کسی کے ساتھ عدالت سے کام لے جائے. اس کی 2 دلیلیں امام نے دی. پہلی دلیل یہ ہے، عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو برابر سے ایکول سب کو دیکھا جائے، ان کا جو بنیادی حق ہے ان کو پہلے دے دیا جائے. جی، جود اور سخاوت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ان کے پاس مال دولت نہیں ہے، غریب ہے، ناچار ہے، بے سہارا ہے. ہمارے پاس پیسہ تھا، ہمارے پاس ہمدردی تھی، دل سوزی کی بنیاد پر ہم گئے اور ہم نے جا کے ان کی مدد کر دی. امام نے کہا یہ بہت اچھی چیز ہے.
لیکن یہ کب تک کرو گے؟ کہا اگر حکومت کے وقت ہی اس کو عدالت کے اعتبار سے اس کا حق دے دیا گیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. یعنی یہ خطرے کی گھنٹی، امام کہہ رہے ہیں یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ جو تم اس طریقے سے اس کی مدد کر رہے ہو. اگر حاکم ہی شروع موقع سے ہی اس کو اس کا حق دے دیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. پھر دوسری طریقے سے میں اپنی بات مکمل کروں. دوسری وجہ امام نے کہا جو یہ عدالت ہے نا یہ سب کو شامل ہے، یہ ایکول ہے، یہ سب کو شامل ہے، اور یہ ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے بھی، پولیٹکس کے اعتبار سے بھی اور اکنامک کے اعتبار سے بھی یہ تمام لوگوں کو شامل ہے. اگر اس میں کسی کا حق مارا گیا ہے تو بے آدمی اٹھے گا جا کے دوسرے کی مدد کر دے گا. کہاں ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شروع سے ہی سب کا حق دے دیا جائے تاکہ سخاوت کا موقع ہی نہ آنے پائے. یہ امام مالک جو ہے عدالت کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ عدالت کا مطلب یہ، اسی لیے پہلے ہی دن شاید میرے خیال سے امام پہلے ہی دن آئے اور آنے کے بعد کہا تھا کہ ابھی سے ہم سے پہلے تک جن لوگوں نے حکومت کی، جو لوگ بھی آئے، حاکم بنے، خلیفہ بنے، مسلمانوں کے رہنما بنے، انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی. یعنی اجتماعی طور پہ، معاشرتی طور پہ انہوں نے لوگوں کا حق ان کو نہیں دیا کہ آج مجبوراً لوگ، کوئی جو ہے وہ کسی کا دروازے پر کھڑا ہوا ہے، کوئی جو فقیر بنا ہوا ہے، کوئی غلام بنا ہوا ہے. اور یہی ایک وجہ تھی میرے خیال سے، یہی ایک وجہ تھی کہ جو اسلام نے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک کانسیپٹ پیدا کیا کہ نہ غلام ہوگا اور نہ کوئی آزاد ہوگا. اور امام نے کہا، ایک شخص آیا کہنا کہ مولا مجھے جو ہے وہ میرا حق زیادہ ہے، ان کا کم ہے، کیونکہ وہ جو غلام ہے میں نے اس کو کل آزاد کیا ہے. تو امام نے کہا کہ میں نے جب قرآن پڑھا تو مجھے مادر اسحاق اور مادر اسماعیل میں دونوں مجھے برابر نظر نہیں آیا، جبکہ اللہ نے کوئی جو ہے امتیاز قرار نہیں دیا، برابر ہے دونوں. ایک نبی کی ماں کنیز اور ایک نبی کی ماں آزاد. تو آج ہمارے معاشرے میں بھی آزاد اور غلام سب برابر. جی بالکل یہی مناظر دیکھیں. اب جب بیت المال کی تقسیم ہو رہی ہے تو بیت المال جب مولا نے تقسیم کیا تو وہاں پہ کہا کہ جو ہے وہ عمومی 3 درہم یا 3 دینار جو ہے وہ ایک آدمی کا خزینہ ہوتا ہے، حق ہے، آپ سب کو جو ہے 3 درہم دیجیے. اب اس میں جو ہے وہ چاہے قریش ہو، چاہے انصار ہو، چاہے عجم ہو، چاہے عرب ہو، کوئی فرق مولا نے جو ہے وہ نہیں رکھا. اسی لیے دیکھیں جب عمار یاسر کو، ابو حیثم کو امام نے جو ہے ذمہ داری دی ہے بیت المال کی، اور جو ہے وہ نے ذمہ دار بنایا کہ آپ جو ہے اس پہ نظر رکھیے، آپ دیکھیے، آپ دیجیے. تو اس کے بعد ان کو لکھ کے بھیجا کہ یہ ہم تمہیں، یعنی علی ابن ابی طالب، ہم تمہیں یہ تاکید کرتے ہیں کہ کسی پہ کوئی کسی کو امتیاز نہیں ہے. نہیں اگر کوئی عرب ہے تو یہ نہ سوچے کہ جو عجم والے کو کم ملنا چاہیے، ہم عرب ہیں ہم کو زیادہ ملنا چاہیے. کہا نہیں، سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے. اور اسی درمیان جو ہے وہ سہیل بن حنیف مولا کے پاس آتے ہیں غلام کو لے کے. جیسے آپ نے ابھی غلام کو تذکرہ کیا، ذہن میں ایک بات آ گئی، مجھے اس کو مکمل خود ناظرین کے لیے جو ہے تھوڑا سا واضح ہے. آنے کے بعد ایک غلام کو لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں مولا بتائیے بیت المال سے کیا دوں. تو مولا نے سہیل سے کہا تمہیں کیا ملا؟ کہا مجھے 3 درہم ملا. کہا اسے بھی 3 درہم دے دیں. اور کہنے کے بعد ایک جملہ اور کہا کہ صرف اسے نہیں، تمہیں 3 درہم ملا ہے، اسے 3 درہم ملا ہے، اور میں نے بھی 3 درہم لیا ہے بیت المال سے. 3 ہی درہم لیا، جبکہ والی ہے، حاکم ہے، سب کچھ بیت المال ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس کے باوجود اب جب سماج اور معاشرے میں یہ امتیاز ہو کہ حاکم ہمارا ایسا ہو، اتنا عادل ہو کہ اس کے ہاں کسی طریقے کوئی برتری نہ ہو، تو پھر اپنے آپ معاشرہ جو ہے وہ اور سدھرتا چلا جائے گا. اور اس کی ایک مثال دیکھیں، کوفے میں مولا کائنات کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ کوفے میں یعنی علی کی حکومت سے پہلے گھر ایسے تھے کہ پانی لینے کے لیے آدمی باہر جایا کرتا، کنواں ہوا کرتا تھا، زمانہ ایسا تھا. لیکن خود تاریخ نے لکھا ہے کہ اتمام یعنی حکومت ختم ہونے سے پہلے کوفے کے ہر گھر میں جو ہے پانی موجود ہے. یہ کام کروایا کہ جو ہے وہ ہر گھر میں پانی موجود ہے، کسی کو کھانے کی شکایت نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس حکومت میں ہمیں کھانا نہیں ملا. اور یہ چیزیں جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ 3 دن شہادت کے بعد کتنے گھر ایسے تھے، کتنے لوگ ایسے تھے جن کو پتہ چلا کہ اچھا یہ علی ابن ابی طالب تھے جو رات میں کھانے لے کے آتے تھے اور ہم کھاتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. یعنی ایسا حاکم، ایسا عادل انسان جو یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون اس کی مدد کرنے والا ہے، کون اس کا جو ہے گھر چلانے والا ہے. اگر ہم کسی کی مدد کریں تو ضروری نہیں کہ اپنی پہچان بتائیں اور جا کے فوٹو کھینچائیں. اور جی ہمارا معاشرہ تو یہی ہے کہ اگر جو ہے ہم کسی کو ایک کمبل بھی دے دیں ٹھنڈک میں، چونکہ ٹھنڈک کا موسم ہے، کمبل بھی کسی کو دے دیں تو اس کو جو ہے وہ پورے جو ہے وہ اس کی ہیڈنگ ہونا چاہیے، سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے، ہر آدمی دیکھے، باقاعدہ اسکرین شاٹ لیں اور اسے اسٹیٹس پہ لگائیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اس غریب کو ایک کمبل دیا ہے. مولا بھی یہ فرما، میں نے جو روایت بیان کی کہ یہ جو عید و سخا کا کام جو کر رہے ہو یہ اچھا کام ہے، فردی طور پہ اچھا ہے، انڈیویجول ایکشن ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے وہ راہ حل نہیں ہے کہ عدالت قائم نہ ہو. عدالت قائم کرنا ہے تو شروع سے ہی کام کرنا ہو. امام علی خود بھی اگر عدالت کو قائم کرنا چاہتے تھے معاشرے میں
تو دوسری طرف جب اپنے والی اور حاکم اور گورنر کو دوسرے شہروں میں بنا کر بھیجتے تھے کہ تم فلاں جگہ گورنر ہو جاؤ، تم فلاں جگہ حاکم بن جاؤ، تم فلاں جگہ جاؤ، تو ان کو بھی اس بات کی نصیحت کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو وہاں جانا تو جس کا جو حق ہے وہ دینا، کسی پر ظلم نہ کرنا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. جو ہے یہ میں نے دیکھا تاریخ میں جو ہے وہ مختلف جو ہے علاقوں میں جب مولانا نے اپنا حاکم اور جو بنا کے بھیجا ہے، والی بنا کے بھیجا ہے، مصر میں جو ہے محمد بن ابی بکر کو بھیجا. یعنی خاصیت دیکھیں کہ جو ہے وہ یعنی بیٹے جیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مولا یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے اور وہاں کے لیے کون بہتر ہے. اسی لیے جو ہے وہ زبیر کے لیے جو ہے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ تمہارے اندر جو حکومت کی لیاقت نہیں ہے، اس لیے تمہیں ہم کہیں کا حاکم نہیں بنائیں گے. ابتدا میں ہی جہاں سے وہ ساری باتیں شروع ہوئیں. مصر میں جب محمد بن ابی بکر کو بھیجا تو وہاں اس کے بعد جو کچھ دن کے بعد وہاں پہ مالک اشتر کو بھیجا. جی، اور وہاں بھیجنے کے بعد جب کہا کہ جو ہے مولانا نے مجھے حاکم بنا کے بھیجا ہے، تمہیں واپس بلایا ہے، تو محمد کو جو ہے تھوڑا سا برا لگا کہ مجھے کیوں معزول کر دیا، میں تو یہاں حاکم تھا، میں اچھا، اور وہ بھی واقعی با کمال انسان ہے، بہت ہی عظیم انسان ہے. لیکن اس کے بعد جب مولا کو یہ پتہ چلا کہ جو ہے یہ تھوڑا سا ناراض ہیں، ان کے اندر تھوڑا سا جو ہے پشیمانی ہے، تو مولا نے ان کو ایک خط لکھا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں جو ہٹایا ہے وہ اس لیے نہیں کہ تمہارے اندر جو ہے وہ کوئی کمی تھی، بلکہ میں نے مالک اشتر کو اس لیے وہاں بھیجا مصر میں، اس لیے کہ ان کے اندر وہاں کے اعتبار سے صلاحیت زیادہ ہے. تو جس کے اندر ہر ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے صلاحیت جیسی ہو، اس کو ویسا ہی جو ہے انتخاب کرنا چاہیے. یعنی ایک حاکم کے اندر یہ کوالٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ تشخیص دے سکے، جی وہ مینج کر سکے کہ کون کہاں لائق ہے. اس وجہ سے کہا کہ میں تمہیں دوسری جگہ بھیجتا ہوں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، لیکن وہاں کے لیے مالک اشتر زیادہ عظیم ہے. سبحان اللہ، بہت عمدہ. جناب مولانا ظہیر عباس صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس بات کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ امام علی کی حکومت میں جو ایک خاص کوالٹی تھی وہ تھی عدالت کی. یعنی معاشرے میں عدالت کو قائم کرنا، عدل و انصاف کو قائم کرنا، ہر ایک کو اس کا حق ملنا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا اور انشاءاللہ مفید رہا ہوگا. ہم اس سے پہلے کہ اپنے مہمان سے اجازت لیں، چاہیں گے کہ وہ اگر ایک منٹ کا کوئی خاص پیغام، خاص میسج ہو وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں. جی، خاص پیغام جو ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں، مثلا ناظرین کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے جو ہے، ہر انسان کے لیے ہے. وہی آدمی سوچ سکتا ہے کہ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، مثلا عدالت امام علی علیہ السلام، تو واقعاً جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ہم سننا پسند کرتے ہیں، بات کرنا پسند کرتے ہیں، یا واقعاً خود ہمارے اندر بھی عدالت ہے. اس لیے کہ جو ہے وہ رہبر معظم کا ایک جملہ ہے، ان کی کتاب ہے اندیشہ اسلامی، اس میں ایک جملہ تھا کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، تو واقعاً ایسا ہے. اس لیے کہ اگر صرف زبان سے کہنا اور چاہت ہی ملاک ہوتا، تو جب منصور نے امام صادق علیہ السلام کو زہر دلوایا اور اس کو پتا چلا کہ جو ہے امام کی شہادت ہو گئی، تو وہ رو رہا ہے، کریا کر رہا ہے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے، کہا تم نے ہی زہر دلوایا، تم نے ہی قتل کیا ہے، شہید کیا، پھر رو بھی رہے ہو. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے قتل کرایا، شہید کرایا، صحیح ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری وجہ سے ایک روئے زمین پہ ایک نہایت ہی اچھا انسان جو تھا، میں نے اسے جو ہے وہ قتل کرا دیا. اس کا مطلب یہ آنسو جو آ رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، نہیں آنسو جو آ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں محبت ہے، لیکن چونکہ وہ کام کی نہیں تھی، اس لیے کہ اس راستے پہ نہیں چل رہا تھا جو امام کا راستہ تھا. تو عدالت امام علی جو ہے وہ میں ناظرین سے کہوں گا کہ بہت اچھی صفت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کب تک؟ صرف سننے تک نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں سب سے پہلے تو انسان خود اپنے یہاں دیکھے. اگر انسان اپنے گھر کو جو ہے وہ ایسا بنا سکتا ہے، اس کا بھائی کے ساتھ عدل کیا، چچا ہیں، بھتیجے ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے ارحام ہیں، ان میں ہم نے واقعی عدالت سے کام لیا یا نہیں. جب ہم اپنے گھر میں دیکھیں گے تو پھر ہم پڑوس میں بڑھیں گے، پڑوس کے بعد پھر معاشرہ، پھر سماج. اگر فضا ایسی ہو جائے گی کہ ہاں ہم عدالت کی رعایت کریں، تو پھر انشاءاللہ اس کا اثر خود انسان جو ہے وہ معاشرے اور سماج میں دیکھے گا کہ پھر کتنی چیزیں جو ہے وہ انسان کو تبدیل کر دیتی ہیں. یعنی عدالت کو ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اس کے بعد معاشرے اور سماج میں لے کر آئیں. بہت قبلہ، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ہم آپ سے بھی اجازت لیں گے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.